वक्त तेजी से भागा, चर्च से उड़ा, कॉन्फ्रेंस हॉल से होता स्टारलाइट स्टूडियो वापस पहुंच गया। क्या आप अपनी बात को वाज़ेह करेंगी? मिस्टर जोसेफ की आवाज़ उसे कई भूल भुलैयों से निकाल लाई। वो चौंक कर हाल में लौट आई। नीली आंखों वाली जेनी उन्हें कहाँ याद होगी भला? क्या जोसेफ के बेटे विलियम की बात कर रही हैं? मिस्टर अल्बर्ट ने पूछा, जबकि जेनी आंखें छोटी किए मिस्टर जोसेफ को देखती रही, जो उकाबी नज़रों से सिचुएशन का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने अभी तक यही सोचा था कि जेनी रॉबर्ट या तो ज़्यादा मुआवजा मांगेगी या फिर किसी मुखालिफ प्रोडक्शन के साथ काम करने की शर्त रखेगी, या हो सकता है कि वो हीरो बदलने की ख्वाहिश रखे। पर ये डिफ़ॉल्ट पीस कहाँ से आ गया था? ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी, मैं बिल्कुल मिस्टर जोसेफ के बेटे की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ विलियम जोसेफ फील्ड रिकॉर्डिस्ट है। वो सुकून से बोली, मैं बस उसके साथ एक फ़ोटोशूट चाहती हूँ। वो एक अदा से मुस्कुराई तो हॉल में बैठे सभी लोगों के तने आसाब ढीले पड़े, अटके सांस बहाल हो गए। विलियम जोसेफ शोबिस ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसे आगाह किया गया। पर वो सवालिया नज़रों से मिस्टर जोसेफ को देखे गई। आखिर वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? ठीक है, आपको आगाह कर दिया जाएगा। मिस्टर जोसेफ ने गोया मीटिंग बर्खास्त कर दी। ज़रूर। वो उठ खड़ी हुई। जब इंसान अपनी अहमियत समझ जाता है तो फिर वो खुद को सस्ते दामों नहीं जाने देता, वो कड़ी कीमत वसूल करता है। और जेनी ने जो मांगा था, वो कम अज़ कम मिस्टर जोसेफ के लिए इसे देना मुश्किल तरीन था। तो पूछो, आगे क्या होने वाला है? स्याह रात ने जोसेफ पैलेस पर अपने पर फैलाए तो मुलाजमीन ने पूरे पैलेस की मशालों को रोशन कर दिया। पैलेस की खिड़कियों से नजर आती जर्द रोशनी में पूरा जोसेफ पैलेस जगमग जगमग कर रहा था। नील इस वक्त विलियम के साथ उसके कमरे में था, बल्कि उसके स्टूडियो में, जहां उसने कई मेज़ों पर सैकड़ों मशीनें रखी हुई थीं। इस वक्त भी वो एक मशीन को लैपटॉप से जोड़े उसकी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। कैसा रहा अफ्रीका का दौरा? चाय की ट्रॉली दीगर लवाजमात के साथ उन दोनों के दरमियान रखी थी। नील इस वक्त कमरे में रिंग डबल सीटर सोफे पर बैठा था, जबकि विलियम मेज़ के पीछे रखी कुर्सी पर और चाय की ट्रॉली नील के सामने रखी थी। कई तरह के पेस्ट कई तरह की पैटीज और चाय की उड़ती खुशबू ने पूरे स्टूडियो को महका रखा था। विलियम इस वक्त सुरमई ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था, बाल पीछे की जानिब सेट थे, जबकि नील के ट्राउज़र शर्ट का रंग हल्का आसमानी था और उसकी दबती रंगत इसमें वाज़ेह थी। बेहतरीन, वो तेज़ी से हाथ चलाते बोला। भूख उसे भी लगी थी। जानता था अगर 10 मिनट मज़ीद अपनी जगह से ना उठा तो नील ट्रॉली का सफाया कर जाएगा। कोई नई ऑफ़र आई? नील ने पूरी चिकन पैटी उठाकर मुंह में डालते अगला सवाल दागा। आधे से ज़्यादा नगेट्स वो चट कर चुका था। हाँ, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूँ, वो मसरूफ़ सा बोला। चेहरे पर संजीदगी थी, भुएं सुकड़ी हुई थी। उसके जवाब पर नील ने हैरत से इसे देखा। अपने बाप का प्रोडक्शन हाउस छोड़कर तुम किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हो? उसकी आंखें फैल गईं। मेरा काम, मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ चाहे डील करूं। तुम्हारे ट्रैककॉलर बाप को पता चल गया तो? वो तो नगेट्स खाना ही भूल गया। विलियम की जुर्रत पर इसे कभी कभी हैरत होती थी। इससे पहले विलियम जवाब देता, मेज़ पर रखा उसका फ़ोन थरथराया। उसने एक नज़र फ़ोन को देखा। कोई अजनबी नंबर था। वो फिल वक्त उठाने के मूड में नहीं था। पर नहीं, दूसरी जानिब मौजूद शख्स इसे ज़्यादा ही याद कर रहा था। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। बिल आखिर उसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। हेलो, आवाज़ में नरमी आवाज़ में मेरी बेजारी थी, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। हेलो। अगर इस बार भी जवाब ना आता तो वो फ़ोन काट देता। क्या तुम खुदा पर यकीन रखते हो? एक खूबसूरत नस्वानी आवाज़ उभरी। विलियम की तेवरी चढ़ी। सॉरी, मैं जेनिफर रॉबर्ट बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब से तारुफ करवाया गया। कौन जेनिफर रॉबर्ट? पेशानी पर लकीरें उभरीं। गधी की तरह मुंह चलाते नील को बेसख्त आंसू लगा। इसकी आंखें उबल आई। इसके मुंह चलाने की आवाज़ें जो पूरे कमरे में गूंज रही थी साकित हो गईं। जेनिफर रॉबर्ट?
اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چھلانگ لگاتا ولیم کے سر پر پہنچا۔ کیا تم واقعی موویز نہیں دیکھتے؟ میں نارنینا کے فین ہوں۔ کیا تم اس میں تھیں؟ وہ سنجیدہ تھا، جبکہ نیل کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ کبھی اس کے کان کے قریب جھک کر سننے کی کوشش کرتا تو کبھی سیدھا ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ولیم کی بات پر دوسری جانب دلکش سی ہنسی گونج گئی۔ یعنی تم واقعی نہیں جانتے جینی رابرٹ کون ہے؟ یعنی تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا؟ یعنی تم آج بھی ویسے ہی ہو؟ وہ ایک جذب سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ غلط نمبر ملا چکی ہیں۔ برائے مہربانی درست نمبر ڈائل کریں۔ وہ ٹک سے فون بند کر گیا۔ او مائی گاڈ! جینی رابرٹ! کیا واقعی یہ وہ تھی؟ نیل سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے حیرت سے گنگ تھا۔ ہے کون یہ؟ میرا لیٹسٹ کرش! تم بھول گئے؟ وہ اب حیرت سے دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ دن میں 10 کرش بدلتے ہو تم، سب کو کیسے یاد رکھوں؟ وہ بیزار ہوا۔ بھائی یہ عام لڑکی نہیں ہے، ایکٹریس ہے، اور آج کل یہی چھائی ہوئی ہے۔ تیرے ڈریکولا باپ نے ہی لانچ کیا ہے اسے۔ بس نیل کو یہ آخری بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فون دوبارہ سے بج اٹھا۔ وہی نمبر تھا۔ اٹھا جلدی اٹھا! نیل نے فون اٹھا کر اسے پکڑایا، جبکہ ولیم نے فون پکڑتے کال کاٹ دی اور اگلے ہی لمحے اس نے بٹن دبا کر نمبر بلاک کر دیا۔ نیل کا منہ صدمے سے کھل گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خدا کی مار پڑے تجھ پر! وہ واپس صوفے کی جانب پلٹ گیا۔ خوبصورت لڑکی کو بلاک کرنے والوں کو نرک یعنی جہنم میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ نرک میرا ٹھکانہ ہے بھی نہیں۔ کس قدر گردن اکڑا کر کہا گیا تھا۔ تمہارے یہی کرتوت رہے تو واقعی نرک میں بھی بدتر ٹھکانہ ہوگا تمہارا۔ وہ اونچی آواز میں بولا اور پھر مارے صدقے ایک نگیٹس اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ غم اپنی جگہ، کھانا اپنی جگہ۔ بھائی ایک مشہور ایکٹریس مجھے کیوں فون کرے گی؟ ولیم نے سوال کیا، پر اگلے ہی لمحے نوٹیفیکیشن ابھرا۔ انسٹاگرام پر اسے کسی نے میسج کیا تھا اور میسج کرنے والی جینی رابرٹ تھی۔ وہ فون اوپر کیے اب بھویں سکیڑے اس کے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ جینی کے کئی ملین فالوورز تھے۔ وہ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ولیم کے انسٹاگرام پر ساری اس کی فیلڈ ریکارڈنگ والی ویڈیوز تھیں۔ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ یعنی وہ اسے اچھے سے جانتی تھی، جو پہچان گئی تھی۔ یہ تو واقعی جینی رابرٹ کا میسج ہے۔ نیل کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ دکھاؤ مجھے! اب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی جینی رابرٹ تھی جسے نیل نے جانے کتنے میسیجز کیے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اس عورت کو بھی نرک میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے ہزاروں میسیجز کیے، مجھے تو رپلائی نہیں کیا۔ اس کا موڈ اب بگڑ چکا تھا۔ فون میز پر پٹکتے وہ واپس پلٹ گیا۔ ولیم کے لبوں کو نرم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ فون وہیں چھوڑتا نیل کی جانب بڑھا۔ کیتلی میں رکھی چائے ابھی بھی گرم تھی، پر وہ ساکت رہ گیا جب اس نے ٹرالی خالی دیکھی۔ پلیٹ میں رکھا ایک نگیٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تم سب کچھ کھا گئے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے حیرت سے پوچھا۔ کوئی مال و دولت نہیں کھایا میں نے تمہارا، چند پیٹیز، کچھ نگیٹس اور سینڈوچز ہی کھائے ہیں بس، وہ تنک کر جتاتے بولا، جبکہ ولیم اب کپ میں چائے ڈال رہا تھا۔ ویسے تم 24 کے ہونے والے ہو، کوئی ارادہ نہیں ہے کیا گرل فرینڈ بنانے کا؟ اس سے پہلے وہ آخری بچا ہوا نگیٹ بھی ہوا کرتا، ولیم نے فٹافٹ اٹھا لیا۔ نیل کی نظر اسی نگیٹ پر تھی، پر وہ ناکام رہ گیا۔ تم ہو تو ویسے لانتی ہی، ایک نگیٹ نہیں دے سکے مجھے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا، جبکہ ولیم کا دل چاہا چائے کا کپ اس کے سر میں دے مارے۔ سب کچھ ہڑپ کر گیا تھا، ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا، پر نیل کی ہوا ٹائٹ کرنے کا اس کے پاس ایک اور طریقہ تھا۔ میں اس لڑکی کو چنوں گا جسے نینسی اپروو کرے گی، وہ لبوں پر ابھرنے والی شرارتی مسکراہٹ چھپائے بولا، جبکہ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیوں نام لے رہے ہو اس بلا کا؟ اسے جن بھوتوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بلا اس وقت تمہارے بالکل سامنے بیٹھی ہے، تمہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہے۔
وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بولا، جبکہ نیل نے اچھلتے ٹانگیں صوفے کے اوپر کر لیں۔ وہ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ دیکھ ولیم، یہ مذاق نہیں چلے گا، اس نے تنبیہ کی۔ وہ کہہ رہی ہے ابھی کچھ نہیں کہے گی، پر رات کو تم سے ملنے ضرور۔ ولیم، منہ بند کر اپنا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، کشن اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا اور خوف زدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ممی۔ اگلے ہی پل وہ کشن گراتا کمرے سے باہر تھا اور پھر بنا پیچھے دیکھے سر پٹ بھاگا تھا۔ وہ اب تمہارے پیچھے آ رہی ہے نیل، ولیم اونچی آواز میں چلایا۔ ممی بچاؤ! پورا جوزف پیلس اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ اب چلاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کام کرتے سبھی ملازمین رک گئے۔ لاؤنج میں بیٹھی نینی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، جو بنا پیچھے دیکھے سرپٹ بھاگ رہا تھا، جیسے واقعی اس کے پیچھے نینسی کا بھوت لگا ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ جوزف پیلس کے باہر کھڑا تھا اور قسم اٹھا چکا تھا کہ اب یہاں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد ولیم نے تھک ہار کر گردن صوفے پر گرا دی۔ وہ اب چھت کو گھور رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے بھوت بنانے کا؟ وہ ہوا میں معلق تھی۔ غصہ تھی؟ ولیم اسے دیکھے گیا۔ وہ جیسا سوچتا تھا نینسی اسے ویسے ہی دکھائی دیتی تھی۔ اگر وہ سوچتا وہ خوش تھی تو وہ خوش دکھائی دیتی، اگر وہ سوچتا وہ ناراض تھی تو اسے ناراض دکھائی دیتی، اگر اسے لگتا کہ وہ تکلیف میں تھی تو وہ اسے روتی تڑپتی نظر آتی، اگر وہ سوچتا کہ وہ اسے بدگمان تھی تو وہ اسے برا بھلا کہتی نظر آتی۔ یہ اس کا ذہن تھا جہاں وہ قید تھی۔ وہ جیسے چاہتا تھا وہ ویسے ہی نظر آ جاتی تھی، اور اگر اس پل کوئی اسے دیکھ لیتا کہ وہ ہوا میں معلق تھی تو یقیناً اسے دل کا دورہ پڑ جاتا۔ پر ولیم بچپن سے اس سب کا عادی تھا، اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ کسی نہ کسی صورت آخر وہ اس کے ساتھ تو تھی۔ تو کیا تم اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ماضی کے دریچے۔ افق کی ڈلیوری کے دن قریب تھے۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، پر جیسے ہی واپس لوٹے تو خالی اپارٹمنٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جوزف کے جانے کے بعد افق نے ملازمہ کی چھٹی کرا دی۔ جتنا اس وقت وہ سمجھ پائی تھی وہ یہی تھا کہ یہ سب اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ گناہ جو اس نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک عیسائی مرد سے شادی کر کے کیا تھا، جو گناہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر کیا تھا، جو گناہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مینار، میں کیا کروں؟ میں واپس آنا چاہتی ہوں، پر بابا میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان کے لیے مر چکی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ پاکستان میں ایک واحد منار معراج جس کی دوست تھی، وہ اس سے بات کر لیتی تھی۔ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے یہی دلاسا دیا گیا۔ اس روز افق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جوزف سے خلا لے کر واپس چلی جائے گی۔ وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، پر اپنی اور اس کی زندگی مزید جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے ملازمہ کو نکال دیا تاکہ جوزف کو پتہ نہ چلے، پھر اس نے اپنا پاسپورٹ ڈھونڈا پر وہ نہیں ملا۔ جوزف کو بھی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ پاسپورٹ اپنے ساتھ لے گیا تھا تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ پیارے جوزف، میں خوش نصیب ہوں کہ تم میرے شوہر ہو، اور میں بد نصیب ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، پر یہ محبت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ گناہوں کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے تم سے نفرت کرنے پر یہ مجبور نہ کر دے۔ میں پاکستان واپس چلی جاتی اگر تم میرے ڈاکیومنٹس نہ لے کر جاتے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، پر اپنے اندر پلتے اس وجود کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس بچے کا نام ولیم ولی ہوگا تو اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس کا مذہب کیا ہوگا۔ یہ وہ باتیں جو میں تم سے کہہ نہیں پائی۔ میں خود غرض بن رہی ہوں، پر میں اس بچے کی تربیت ایک مسلمان کی حیثیت سے کروں گی۔ یہ ولیم ولی ہی رہے گا،
اس کی ولدیت میں ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا یہ رشتہ عنکبوت جیسا ہوگا جو میری روح کو یوں جکڑ لے گا۔ میں جا رہی ہوں جوزف، ہمیشہ اپنا خیال رکھنا، فقط افق۔ پھر وہ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مسٹر جوزف نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی، اس نے خود کو کہیں چھپا لیا تھا۔ جینی رابرٹ سے میٹنگ کے بعد مسٹر جوزف کافی پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ جینی نہیں ولیم تھا، وہ گھاک آدمی تھے۔ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر جینی نے ولیم کو ہی کیوں چنا، وہ بھی فوٹو شوٹ کے لیے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں تھے۔ سیاہ رات جوزف پیلس پر اپنی تمام تنہائیوں کے ساتھ اتر آئی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنی پوری تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت جھولتی کرسی پر سر ٹکائے بیٹھے تھے، کن پٹی کے چند سرمئی بال چمک رہے تھے۔ 50 سالہ جوزف پیٹرسن دیکھنے میں واقعی ڈراکولا تھا، کیونکہ عمر جیسے انہیں چھو کر ہی نہیں گزری تھی۔ ان کے وقار میں عمر کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ریشمی سیاہ رنگ کے شب خواب کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسٹڈی روم کی بتیاں بند تھیں، صرف ان کے سامنے میز پر رکھا لیمپ روشن تھا، جن کی روشنی میں ان کی گردن تک پڑ رہی تھی جبکہ چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، اور اس وقت ان کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ لیمپ کی روشنی میں مسٹر جوزف کا اوپری دیوار پر جھولتا عکس واضح تھا۔ چند لمحوں کو مزید سرکا دیں تو میز پر رکھا ان کا فون جگمگ کرنے لگا۔ جھولتی کرسی رک گئی، وہ آگے ہو بیٹھے، چہرہ واضح ہو گیا، تر و تازہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہوں نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ بولو۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی سحر انگیز آواز گونج گئی۔ باس، جینی کے متعلق میں تحقیقات مکمل کر چکا ہوں۔ اس کا متعلق موری فیلڈ سے ہی ہے۔ اس کے ماں باپ کسان تھے، جوزف پیلس کے قریب ہی ان کا گھر اور فارم ہے۔ میں نے باقی تفصیلات آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں۔ تادیبی انداز میں آگاہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ مسٹر جوزف نے فون کان سے ہٹاتے کال کاٹ دی۔ اب وہ دوسری جانب سے بھی بھیجی گئی تفصیلات دیکھ رہے تھے۔ جینی رابرٹ کا پورا بائیو ڈیٹا موجود تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں دیکھتے ہی دیکھتے انہیں سنجیدہ چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ ابھر گئی۔ سیاہ آنکھوں میں سرد پن کی جگہ عقابی چمک ابھر آئی، اور پھر یہ چمک مان پڑی جب جینی کی بچپن کی تصویر اسکرین پر نظر آئی۔ ان کے ہونٹ اوں کے انداز میں سکڑ گئے، اور پھر انہیں جینی کے ارادے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ وہ بچی جسے انہوں نے سالوں پہلے جھٹکا تھا، وہ جوزف پیلس تک رسائی کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی تھی۔ آنکھوں کا سرد پن مزید بڑھ گیا، پر ہونٹوں کی مسکراہٹ قائم رہی۔ بے وقوف لڑکی! جینی رابرٹ کے لیے فی الوقت یہی لفظ ان کے لبوں سے پھسلے۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہوتے کرسی سے پشت ٹکا چکے تھے۔ کرسی پھر سے جھولنے لگی۔ انہوں نے فون سے جینی کا نمبر نکالا اور کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے، پر اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے وہ کل کی ایک لڑکی کھیل نہیں سکتی تھی، اور اگر وہ کھیلنا چاہتی تھی تو پھر یہی صحیح۔ ان کا چہرہ ایک بار پھر اندھیرے میں چھپ گیا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ یہ آج چاند کس جانب سے نکلا ہے جو آپ نے ہمیں یاد کیا؟ جینی کی خوبصورت آواز گونجی۔ چاند وہی تھا جہاں ہے، اس کا رخ کوئی نہیں بدل سکتا۔ کس قدر پراسرار لہجے میں کہا گیا۔ دوسری جانب جینی چونکی تھی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جوزف صاحب، چاند جدھر سے بھی نکلے، ہم تو چوکور ہیں، اس کے گرد ناچتے رہیں گے۔ دونوں بھیڑیے اپنی شکل بدل چکے تھے، پر ارادے وہی تھے۔ لیکن میں اس چوکور سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل ولیم شوبز اس کے ستاروں اور ان کی اندھا کر دینے والی چمک سے خار کھاتا ہے۔ وہ فوٹو شوٹ کے لیے نہیں مان رہا، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ عنکبوت اندھیرے میں چونٹی کی رفتار اود آیا، چمکتا ہوا نازک اور خوبصورت جالا بننا شروع ہوا۔ ان کی بات سنتے دوسری جانب جینی پل بھر کو ساکت ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسٹر جوزف اس سے معذرت کر لیں گے۔ کیا ان کے
کیا ان کے لیے اپنے بیٹے کو منانا اتنا مشکل تھا؟ کیا وہ واقعی جینی رابرٹ کو یوں آسانی سے اپنی فلم سے جانے دیتے، جبکہ پوری ٹیم صرف اسے ہی کاسٹ کرنا چاہتی تھی؟ پل بھر کو جینی کا گلا خشک ہوا، پر اگلے ہی پل وہ ہونٹوں کو زبان سے تر کرتی مصنوعی لہجہ اپناتے ہوئے بولی، ارے جوزف صاحب، میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ میں جانتی ہوں ولیم جوزف شوبز سے خار کھاتا ہے۔ دراصل میں اس کے کام سے متاثر ہوں اور چاہ رہی تھی کہ ایک ڈنر ہو جائے۔ اس کے ہنر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مسٹر جوزف کے لبوں پر خبیث سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی کوئی جواب آئے گا۔ چلیں پھر ایک ڈنر رکھ لیتے ہیں، کم از کم یہ آپ کے لیے میں کر ہی سکتا ہوں۔ اپنی فلم کے لیے انہیں بھی جینی چاہیے تھی۔ اب بس ولیم کو اس ڈنر میں تشریف آوری کے لیے راضی کرنا تھا۔ اسے یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا کہ اس کا باپ اس کے نام پر کوئی ڈیل کر رہا تھا، ورنہ نہ ڈنر ہوتا نہ ڈیل ہوتی، اور کیا پتہ کیا کچھ نہیں رہتا۔ مسٹر جوزف نے یہ کام جارج کو سونپا کہ وہ ولیم کو اس ڈنر میں آنے کے لیے راضی کرے، پر کئی دنوں کی لگاتار کوششوں کے باوجود بھی جارج اسے راضی نہیں کر پایا۔ تب مسٹر جوزف نے خود اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ اس روز آفس سے سیدھا اوپر آئے تو ولیم اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ نینی انہیں ولیم کے گھر میں موجودگی سے آگاہ کر چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ولیم کے اسٹوڈیو کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو ولیم اندر نظر نہیں آیا۔ پورا اسٹوڈیو عجیب و غریب مشینوں سے بھرا پڑا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر ویسی ہی تھیں جو میوزک ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ قدم قدم چلتے اندر آئے۔ ان کے بھاری بوٹوں کی آواز گونج گئی۔ دفعتاً ان کی نظر میز پر رکھے ولیم کے لیپ ٹاپ پر پڑی، اور پھر وہ ٹھہر گئے۔ انہیں ساکت کرنے والی وجہ لیپ ٹاپ نہیں تھا، بلکہ لیپ ٹاپ کے قریب رکھی وہ تصویر تھی جسے دیکھ کر ولیم جوزف سن ہو گئے تھے۔ افق اور ولیم کی سالوں پرانی تصویر۔ چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے، دل سینے میں ہی لرز گئے۔ اگلے پل انہوں نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو تصویر کی جانب بڑھتے دیکھا، اور پھر انہوں نے وہ تصویر اٹھا لی۔ افق اورنگزیب ان کی محبت تھی۔ چہرے پر قرب کے سائے لہرائے، آنکھوں کا سرد پر غائب ہوا۔ وہ کئی لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیوں کے ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ مسٹر جوزف کو اپنا دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ تصویر دیکھنے میں اتنا مگن تھے کہ لیپ ٹاپ کی دوسری جانب پڑی وہ ٹکٹ نہیں دیکھ پائے جو پاکستان کی تھی۔ ولیم چند دن بعد پاکستان جانے والا تھا۔ مجھے مت چھوئیں، مجھ سے دور رہیں۔ افق کی آواز انہیں ماسی کے جھروکوں سے نکال لی۔ وجیہہ قرب زدہ چہرہ پل کے 1000ویں حصے میں اسپاٹ ہوا۔ آنکھیں سرد پڑ گئیں۔ انہوں نے وہ تصویر مٹھی میں توڑ مروڑ کر بھینچ لی۔ کن پٹی کی رگیں پھول گئیں اور چہرے پر غصہ اُد آیا۔ ہاں، میں دیکھ لوں گا۔ اور ولیم فون پر کسی سے کہتا دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھانے گیا تھا، پر جیسے ہی اس کی نظر میز کے قریب کھڑے مسٹر جوزف پر پڑی، فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ دل ساکت ہوا اور چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کہیں انہوں نے پاکستان کی فلائٹ کی ٹکٹ تو نہیں دیکھ لی؟ یہ تو غضب ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے لیپ ٹاپ بند کیا اور نامحسوس انداز میں اسے ٹکٹ کے اوپر سرکا کر ٹکٹ چھپانے کی کوشش کی، جبکہ مسٹر جوزف یہیں کھڑے رہے جیسے اپنی جگہ جم گئے ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر ان کی جانب پلٹا۔ یہ سب کیا ہے؟ گول مول سی گیند بنی تصویر کو اس نے ولیم کے منہ پر مارا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ مڑی ہوئی تصویر اس سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ وہ اب ولیم کے قدموں پر پڑی اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ ولیم نے جبڑے بھینچتے جھکے ہوئے تصویر اٹھائی اور اسے کھول کر سیدھا کیا۔ کہاں سے ملی یہ تمہیں؟ وہ قدم بڑھا کر مزید اس کے قریب ہوئے، یوں جیسے ابھی سانسیں روک لیں گے۔ وہ شعلے باز آنکھیں لیے ولیم کو گھور رہے تھے۔ ولیم نے ایک نظر اپنی مسکراتی ہوئی ماں کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا لی۔ اپنی کتھئی آنکھیں مسٹر جوزف کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ولیم قد میں ان کے برابر تھا۔ اب ہوا نا مقابلہ۔
ذرا تصور کرو، 50 سالہ ڈریکولا باپ جوزف پیٹرسن اور اس کے مد مقابل ڈیفالٹ پیس بیٹا ولیم جوزف۔ ہارنا کسی نے نہیں سیکھا تھا۔ یہ میری ماں کی تصویر ہے، مجھے جہاں سے بھی ملی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ یوں ہی ڈٹا رہا۔ تمہاری کوئی ماں نہیں ہے، نہ ہی کبھی تھی، تم صرف جوزف کے بیٹے ہو، یہ مت بھولو۔ وہ دبی دبی آواز میں چلائے۔ من تو کر رہا تھا ولیم کی گردن مروڑ دیں، پر ہائے، یہ جوان اولاد جب قد میں برابر آ جائے نا تو ماں باپ کے دل میں ایک وہم بیٹھ جاتا ہے، اولاد نے چھوڑ دیا تو؟ وہ میری ماں ہے اور ہمیشہ رہیں گی، آپ یہ حق نہیں چھین سکتے۔ وہ ولیم تھا، اس سے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ مسٹر جوزف نے جبڑے بھینچ کر خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ وہ سوچ کر آئے تھے آج ولیم سے اچھے سے پیش آئیں گے، پرانی ناراضیاں ختم کریں گے، پر ڈیفالٹ پیس ہر بار انہیں سلگانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ کر بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ کئی ثانیے ولیم کو یوں ہی دیکھتے رہے، جس کی نظریں نہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آج ان نگاہوں میں بہت کچھ تھا۔ اور پھر مسٹر جوزف نے اس کے سامنے سے ہٹتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ ولیم یوں ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے، عقب سے ولیم کی آواز ابھری، آپ ان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اچھی مسلمان تھیں؟ مسٹر جوزف کے قدم ساکت ہوئے، اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ کھڑے رہے لیکن پلٹے نہیں۔ ولیم نے اب رخ ان کی جانب کر لیا اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ خاکی کارگو پینٹ پر آسمانی سلیک سے جھانکتے بازو لیے وہ پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کی باتیں مسٹر جوزف کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کبھی جارج یا مجھ میں سے کوئی مسلم پارٹنر چن لے تو؟ ولیم! اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ مسٹر جوزف طوفان کی طرح اس کی جانب بڑھے اور اب ولیم کی گردن ان کے ہاتھ میں تھی۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ہاتھ ابھی بھی پینٹ کی جیبوں میں تھے، جبکہ مسٹر جوزف کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال بھگو کا ہو چکا تھا، آنکھیں لہو ٹپکانے لگیں۔ وہ ولیم کو دیکھتے رہے اور پھر جیسے ہوش آنے پر ان کی ولیم کی گردن پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اگر تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کا سوچا بھی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں تھے اور یہ خالی پیلی دھمکی بھی نہیں تھی۔ ولیم ساکت کھڑا اپنے باپ کا یہ سیریل کلر والا روپ دیکھتا رہا۔ اتنی نفرت مسلمانوں کے لیے؟ آخر کیوں؟ وہ ان کی اس بات اور ان کی اس آخری بات نے ڈیفالٹ پیس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر مر کر دیکھ لیا جاتا۔ وہ مسٹر جوزف کو دیکھتے سوچے گیا، پر بولا کچھ نہیں۔ مسٹر جوزف جھٹکے سے اسے چھوڑتے پیچھے ہٹے اور پھر لمبے لمبے ڈگ پھرتے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے کھڑے ولیم نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر پلٹ کر جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کے نیچے سے ٹکٹ نکالی۔ تنے کنڈے ڈھیلے پڑ گئے۔ جان جاتی ہے تو جائے، بس پاکستان کی ٹکٹ باپ کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر میز پر رکھا اپنا والیٹ اٹھا کر ٹکٹ اس کے اندر ڈال لی۔ وہ اب محفوظ تھی، پر مڑی ہوئی تصویر دیکھ کر اس کا دل کلس کر رہ گیا۔ پھر وہ تیزی سے دیوار گیر کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے سر باہر نکالا اور آسمان کی جانب دیکھتے پوری قوت سے چلایا، مسٹر پیٹرسن! وہ اپنے دادا سے مخاطب ہوا۔ ڈریکولا پیدا کر کے دھرتی پر چھوڑ گئے، شرمندگی تو ہوتی ہوگی نا آپ کو؟ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ہوتی ہے نا؟ سچ سچ بتائیں۔ بھنایا ہوا انداز۔ جوزف جیسا ایک پیدا کرنے سے بہتر میرے جیسے 2-4 بیٹے پیدا کر لیتے، قسم سے دھرتی سکون میں رہتی۔ انہیں مشورہ دے کر سر اندر کھینچ لیا۔ وہ اپنی بھڑاس نکال چکا تھا۔ شان سے کھڑے جوزف پیلس اس کی بات سن کر زور سے قہقہا لگایا۔ لو بھلا، تم بتاؤ، اب ڈیفالٹ پیس ولیم جیسے 2-4 پیدا ہو جاتے تو دھرتی بچتی کیا؟